नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व यतहहिरकुम तत्हीरा। ये आयत तत्हीर है मेरे भाइयों, जो मैंने आप लोगों के सामने तलावत की है। इससे हमारे शिया भाई खुसूसन अल हयारी वगैरह वो ये मफ़हूम लेते हैं 5 तन पाक 12 इमाम और 12 इमाम भी मासूमीन में से हैं। इस आयत से मेरे भाइयों इसमें तो तहारत का लफ्ज़ है, पाकाई का है। पाकाई एक और चीज़ है। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, पाक करने का इरादा है अल्लाह ताला का, जिस तरह पाक करने का हक़ है। पाक तो उसको करते हैं ना जो कपड़ा वगैरह जिसमें मेल का चोट लग जाए फिर उसको आप धो डालें तो वो पाक हो जाता है। तो इस आयत से ये कतन साबित नहीं। तहारत एक और चीज़ है और मासूमियत एक और चीज़ है। तो ये आज की जो क्लिप है हमारी मेरे भाइयों, इसको गौर से भी आप सुने और पूरी सुनने की कोशिश भी करें और अच्छी लगे इंशाअल्लाह अच्छी लगेगी भी आप लोगों को, क्योंकि इसमें या तो कुरान मजीद होगा और या फिर शिया कुतुब से हवाले होंगे, सुन्नी किताब से हवाला नहीं होगा, क्योंकि वो अल हयारी साहब और दूसरे उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कुरान मजीद और शिया कुतुब से हवाले दूँ, तो इसलिए आप गौर से भी सुनें और पूरी भी सुनें। अच्छी लगे तो इसको फिर सब्सक्राइब भी करें और शेयर करने की भी मेरे भाइयों कोशिश करें। तो आज जो ये हमारी वीडियो है वो ये है कि क्या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 12 इमाम वो मासूम हैं। तो पहले तो ये है कि मासूम किसको कहते हैं? पाक तो उसको कहते हैं जिसमें मेल के चोट लग जाए और फिर उसको आप धो डालें। तो इस आयत तत्हीर में मासूमियत का नहीं है, पाकाई का जिक्र है। और पाक चीज़ वो होती है जिसमें कुछ बेल का चोट लग जाए फिर उसको धोया जाए, पाक साफ़ हो जाती है वो फिर। लेकिन मासूमियत के लिए वो भी मैं अपनी तरफ से सुन्नी कुतुब का हवाला तो नहीं दूंगा, लेकिन ये शिया कुतुब से हवाला दे रहा हूँ। ये एहतजाज तबरसी है, इसमें ये लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि अक़ीदतुना फ़िन नबी वल इमाम अलैहिस्सलाम अन यकूना मासूमीन बेमाना कि मासूमीन होने का माना यह है कि नुनज़्ज़न नबी वल इमाम अलैहिस्सलाम अन कबाइर ज़ुनूब व सगाइरहा व अनिल ख़ता व निस्यान, बड़े गुनाहों से और छोटे गुनाहों से पाक समझना, और व अनिल ख़ता व निस्यान, और ख़ता और निस्यान का यकीन रखना, एतक़ाद रखना, यह है मासूम समझना। कि ख़ता देखें आप लिखा हुआ है व अनिल ख़ता व निस्यान, भूल और चूक, निस्यान कहते हैं भूलने को, तो उसको वो मासूम कहते हैं। मासूम कहते हैं ये माना है, मासूमीन की माना है। एहतजाज तबरसी सफ़ा नंबर 215 पे लिखा हुआ है। इसके अंदर उन्होंने वज़ाहत कर दी है कि इसको कहते हैं जिसमें ख़ता और निस्यान भी ना हो। जबकि अल्लाह के बंदो ये कुरान मजीद में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है कि ए नबी जब आप भूल जाएँ, 2 कुरान मजीद की आयतें हैं भूलने के बारे में। एक सूरत बकरा में है मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नात, वो आयतें जो हम मनसूख कर दें या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आपसे हम भुला दें। तो भूलने का जिक्र तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला का कुरान मजीद कहता है वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तक़बिल के बारे में कभी भी आप कोई काम हो तो उसके बारे में ये नहीं कहें कि मैं कल करूँगा, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर कहें इंशाअल्लाह। वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का जिक्र करें जब आप भूल जाएँ। और हरगिज़ किसी काम पर यूँ न कहना कि इसे कल करूँगा, मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह लेना। और जब भी भूले अपने परवरदिगार को याद कर लिया करें। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुरान मजीद की अल्लाह ताला फरमाता है चीज़ भूल जाती थी, कभी कभी कोई चीज़ भूल जाते थे। भूल वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हुई है। और ये सूरत बकरा में भी है मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नात बिखैर मिनहा औ मिसलिहा, हम जो आयत वगैरह आपसे भुला दें या मनसूख कर दें तो उससे बेहतर हम लाते हैं। तो मेरे भाइयों 2 जगह पर तो ये कुरान मजीद का आयत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूलते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं इमाम मासूम है और मासूम से भूल भी नहीं होती। तो ये भी अकीदा इनका कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है। चलो जो कुछ भी है इनका अकीदा, बहरहाल वो हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, यो कि इमाम
جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، خصوصاً حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پہلے ہم آئیں گے۔ شیعہ کتب میں ہے، یہ نہج البلاغہ کے اندر بھی ہے کہ تحکیم یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان میں دو بندوں کو حکم بنا دیا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص اور حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو۔ حضرت علی کے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے کہ ابو موسیٰ اشعری ہونا چاہیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نہیں، عبداللہ بن عباس یا اشتر مالک اشتر جو ہے نا وہ بنے، لیکن وہ غالب آ گئے لوگ حضرت علی کے اوپر، اور تو حضرت علی کی طرف سے پھر ابو موسیٰ اشعری کو جو ہے نا وہ مانا گیا جو ہے نا وہ حکم، تاکہ یہ فیصلہ کریں اور یہ جو جھگڑا ہے امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں یہ ختم ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص فرمایا اور علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کا نام پیش کیا گیا، تاکہ ان کے بارے میں جو ہے نا وہ اختلاف جو تھا وہ ختم ہو جائے۔ حکمین کی نامزدگی کے بعد عہد نامہ لکھا جانے لگا تو علی بن ابی طالب کو ہم کے ساتھ امیر المومنین لکھا گیا ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ اس لفظ کو مٹا دیا جائے، اگر ہم انہیں امیر المومنین سمجھتے ہوتے تو یہ جنگی کیوں لڑی جاتی۔ تو یہ 125 پیج پہ آپ دیکھیں کہ تو حضرت علی نے پھر یہ کہا اگر بنانا ہے میری طرف سے تو کم از کم میری بات مانو کہ عبداللہ بن عباس کو بناؤ یا مالک اشتر کو بناؤ۔ یہ دیکھیں یہ بھی لکھا ہوا ہے عبداللہ بن عباس یا مالک اشتر، لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ اس کا مطلب کہ حضرت علی سے وہ جو دوسرے لوگ تھے اس کے ماننے والے وہ زیادہ طاقتور اور قوی تھے، حضرت علی ان کے کی وہ نہیں سنتے تھے اور حضرت علی ان کے اوپر ڈومینیٹ نہیں تھا۔ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت علی ان کے مقابلے میں کمزور تھے، اپنے ہی لوگوں کے مقابلے میں حضرت علی کمزور تھے۔ تو بہرحال اتنا تو ثابت ہوا کہ حضرت علی ابن عباس کو لاتے تھے۔ میرے بھائیوں سب سے پہلے یہ چیز دیکھا جائے کہ یہ جو نا حضرت علی کا تحکیم کے بارے میں کہ فیصلہ ہو امیر معاویہ اور علی کے درمیان میں اور علی کا نامینیشن کرنا دو بندوں کا، تو یہ تو قرآن مجید کے بھی آیت کے خلاف ہے، تو ہم معصوم کیسے مانیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے لوگو اگر تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں معاملے کو۔ تو حضرت علی نے اللہ اس کے رسول کے طرف اختلاف کو ختم کرنے کے بجائے اس کو ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کی تحکیم پہ راضی ہوئے، جو کہ بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کی دعویٰ کرتے ہیں لیکن اختلافات میں فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں، طاغوت سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60 ہے، آیت نمبر 60 سورۃ النساء کہ طاغوت سے فیصلے کروانے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اسے نہ کرواؤ۔ بھائیو جب ابو موسیٰ اشعری ہو یا عمرو بن عاص ہو، یہ تو ابو بکر جو ان کے عقیدے کے حساب سے طاغوت تھا اور عمر وہ تو ان کی بیعتیں کرتے چلے آئے تھے، ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے خلیفہ بنایا تھا، وہ ان کو خلیفہ حق کا سمجھتے تھے، تو یہ طاغوت ہوئے۔ جب یہ طاغوت ہوئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ نعوذ باللہ من طاغوتیوں کے پاس جا کر فیصلہ کروایا، تحکیم کروائی، فیصلے کو لے گئے، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ طاغوت کے پاس لے جانا یہ بھی قرآن مجید کی آیت کی سریحاً خلاف ورزی ہے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور پھر فرمایا ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان ان کو دور کی گمراہی میں لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یہ دور کی گمراہی ہے کہ طاغوت کے فیصلہ کروائیں، وہ ان کے نزدیک طاغوت ہے حکمران۔ پھر یہ دیکھیں آپ احتجاج جلد نمبر 2 میں 106 پیج پر وعمر بن حنظلہ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، عمر بن حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا امام جعفر صادق سے ان رجلین من اصحابنا بینہما منازعۃ فی دین او میراث،
کہ میراث کے بارے میں جھگڑا ہے یا قرض کے بارے میں جھگڑا ہے دو لوگوں کے درمیان میں، تو وہ فتح کا ما الی سلطان، تو وہ سلطان کے پاس، بادشاہ کے پاس جائیں، اور الی القضات ایحل ذلک، یا قاضی کے پاس جائیں تو کیا یہ جائز ہے؟ قال من تحاکم الی اللہ الیہم، امام جعفر صادق نے کہا من تحاکم الیہم فی حق او باطل، حق کا معاملہ ہو یا باطل کا معاملہ ہو، جو ان کے پاس فیصلہ لے جائے گا فانما تحاکم الی الجبت والطاغوت، تو یہ طاغوت کے پاس جانا ہے۔ دیکھا فیصلے کے بارے میں جب اختلاف ہو تو امام جعفر صادق کہتا ہے یہ طاغوت کی طرف فیصلہ لے جانا ہے۔ قرآن مجید کا آیت نمبر 60 کہتی ہے کہ جو طاغوت کی طرف فیصلہ لے جاتے ہیں تو وہ ضلالت اور گمراہ ہیں ایمان کی دعویٰ کرنے کے بعد۔ تو اس حساب سے آپ خود اندازہ لگائیں شیعہ کتب کے حوالے سے، میرا عقیدہ تو یہ نہیں ہے لیکن میں شیعہ کتب سے یہ میں نے ثابت کیا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ گار ٹھہرتے ہیں، معصوم نہیں رہتے۔ انہوں نے ابن عباس کا نام لیا، اور ابن عباس کو بھی آپ دیکھیں تو کس کی تو انہوں نے بیعت کی تھی؟ ابن عباس نے بیعت کی تھی حضرت ابو بکر کی اور عمر کی۔ اگر چلو وہ کہ آپ کوئی بندہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت علی کا انہوں نے کہا نہیں مانا لوگوں نے، تو حضرت علی مجبور تھے، لہذا ابو موسیٰ اشعری کو تحکم انہوں نے بنا لیا مجبوری کے تحت۔ لیکن حضرت علی تو یہ تو آپ نے دکھایا نا حبد البلاغہ میں، اس پر تو راضی تھے نا کہ ابن عباس ہو یا مالک اشتر ہو۔ تو ابن عباس نے کس کی تھی بیعت؟ ابو بکر اور عمر کی۔ وہ ان کے والد صاحب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے چچا زاد بھائی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ تو اہل بیت سے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کرتے چلے آئے ہیں یہ سارے۔ تو پھر بھی نام لینا یہ طاغوت کی طرف جانا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں بنتا ان کا۔ تو میرے بھائیوں یہ بھی بات غلط ہے۔ ایک تو یہ ہوئی کہ حضرت علی طاغوتوں کے پاس گئے فیصلہ کروانے کے لیے، اس کو حکم تھا کہ قرآن مجید اور اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کروائیں، قرآن و حدیث سے فیصلہ کروائیں، دو آیتوں کی۔ اور ایک دوسری آیت تھی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف جاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت ایک فقیر آیا جو وہ کہتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہاں وہ مراد لیتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں شیعہ بھائی کہ تمہارے تو ولی وہ ہیں، حاکم وہ ہیں جو اللہ اس کا رسول ہے، نماز پڑھیں اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ہے، تو وہ کہتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ یہ معنی بنتی نہیں ہے اس کی، یہ ہم شیعہ کی معنی ہی لے رہے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نکالی رکوع کی حالت میں، اور وہ بھی ایک جو فقیر کو جس کو دی وہ فرشتہ تھا۔ فیتصدقون، زکوٰۃ نکالی وہم راکعون رکوع کی حالت میں، وسائل الذی سأل امیر المؤمنین، اور جو وہ سائل تھا جس نے سوال کیا تھا امیر المؤمنین سے علیہ السلام، من الملائکۃ، وہ ملائک تھا، جبکہ دینا ہے انسانوں کو زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں دیا۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی اس جگہ پہ میں حضرت علی علیہ السلام کو پاک تو سمجھتا ہوں لیکن معصوم نہیں سمجھتا۔ تو اس میں یہ غلطی کر دی انہوں نے کہ زکوٰۃ نکالی رکوع کی حالت میں، جس کے لیے نہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جبکہ قرآن مجید میں سورۃ حجرات آیت نمبر پہلی شروع، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نہیں نکالی، نہ حکم دیا، نہ قرآن میں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ گئے۔ تو یہ قرآن مجید منع کر رہا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تیسری غلطی ہے کہ اللہ رسول سے آگے بڑھنا، یہ قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی ہے، لہذا وہ معصوم نہیں ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی ہے قرآن مجید کے خلاف۔ پھر میرے بھائیوں یہ اس حد تک ہمارے بھائی عجیب ہیں، کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی بھی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی پیروی کرو، کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔
ہم تو کہتے ہیں یہ محبت کے معنی میں ہے کہ محبت کرو، ان کو تکلیف نہ دیں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، معنی کے حساب سے ہیں کہ اس کی پیروی کرو۔ اگر پیروی کرنے ہے تو پھر آپ لوگوں کو 11 اماموں نے علی کی پیروی کیوں نہیں کی؟ پھر آج جو شیعہ ہیں وہ امام علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے؟ کوئی نہیں نکالتا، نہ کسی 11 امام جو باقی ہیں۔ کیا امام حسن نے، امام حسین نے، امام زین العابدین، امام جعفر صادق رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالتے تھے؟ ہرگز نہیں نکالتے تھے۔ تو پھر ان لوگوں کو تو یہ تو رسول اللہ حضرت علی کی پیروی کو تو انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ سارے اماموں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کو چھوڑ دیا۔ تو جو علی کو نہ مانے، ان کی پیروی نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ شیعہ بھائی یہی کہتے ہیں نا کہ جو علی کی پیروی نہیں کرتا تو کہتے وہ لعنتی ہے۔ تو آج کل کے جو شیعہ بھائی سارے کے سارے زکوٰۃ نہیں نکالتے رکوع کی حالت میں، تو وہ کیا بنے؟ علی کے راستے کو چھوڑنے والے کو کیا کہیں گے؟ یہی کہا جائے گا نا وہ لعنتی ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ گنہگار بنتے ہیں سب کے سب۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے، تو جو کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، اور پھر وہ اسی آیت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ 3 حاکم ہیں، انما ولیکم اللہ، اللہ بھی حاکم ہے، اور شیعہ بھائی کہتے ہیں وہ رسول، اس کا رسول بھی حاکم ہے، والذین آمنوا، اور وہ ایماندار آدمی جو نماز بھی پڑھے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ نہ کرے تو وہ امام ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاکم ہے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کلمہ جو ہم بنا رہے ہیں وہ تو غلط بنا رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ وہاں تو ہے ایمان والوں کا حاکم اللہ ہے، انما ولیکم، تمہارا حاکم اللہ، اس کا رسول اور مومن ہے شیعہ کے معنی کے حساب سے۔ تو حاکم کس کے ہیں؟ مومنوں کے۔ تو یہاں کلمہ بنایا علی ولی اللہ، علی اللہ کا حاکم ہے۔ یہاں بناتے، وہ اگر بنانا تھا تو یہ بناتے نا علی ولی المومنین، علی مومن کا حاکم ہے، پھر ہم کہتے کہ کلمہ صحیح ہے۔ جب آپ نے کہا ولی اللہ، اللہ کا حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ کا سرپرست ہے، اللہ تعالیٰ کا حکمران ہے، یہ تو معنی کفریہ ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ تو انہوں نے کلمہ بھی بنایا تو وہ بھی کفریہ کلمہ کا بنایا اور غلط بنایا۔ یہ ولی المومنین ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ولی اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جب آیت ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما احل اللہ لکم، سورۃ مائدہ آیت نمبر 87 ہے۔ یہ تفسیر قمی ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 179 میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم فانہ حدثنی، پھر کیا کہتے ہیں؟ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق کہتے ہیں قال نزلت هذه الآیت فی امیر المومنین، کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے امیر المومنین کے اوپر، و بلال و عثمان بن مظعون، تینوں کے بارے میں، بلال اور عثمان بن مظعون کے بارے میں۔ فاما امیر المومنین فحلف ان لا ینام باللیل ابدا، امیر المومنین نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ رات کو نیند نہیں کرے گا کبھی بھی، ہمیشہ راتوں کو نیند نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کو حلال کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو نیند نہیں کروں گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کردہ چیز کو حرام کر دیا۔ کہنے لگے یہ آیت جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کو حلال کیا، انہوں نے کہا ابدا کا لفظ ہے کہ کبھی بھی میں رات کو نہیں سوؤں گا۔ اس طرح سے انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیا۔ یہ نزلت هذه الآیت فی امیر المومنین، یہ امیر المومنین عثمان بن مظعون اور حضرت بلال کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب کہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی قرآن مجید کی آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کر دیا۔ یہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ سے خطا ہو گئی، تو معصوم نہیں رہے میرے بھائیوں۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کہتا ہے، سورۃ حجرات ہے، آیت نمبر 9 ہے، سورۃ حجرات آیت نمبر 9، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک مومنین کا گروہ دوسرے مومنین کے گروہ کے اوپر بغاوت کریں، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جب تک کہ وہ صلح کی طرف نہ آئے تو ان سے تم فَقَاتِلُوا الَّتِي، ان سے قتال کرو، جنگ کرو۔
कब तक, हत्ता, जब तक वो अल्लाह ताला के अमर की तरफ ना आए और या मान जाएं या सुलह की तरफ आ जाएं। ये कुरान मजीद का है, तो सूरत हुजरात है। अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अमीर माविया से जंग नहीं की, अगर वो बागी था तो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, एक दूसरे का बागी हो तो कुरान कहता है उनसे जहाद करो, जंग करो, जब तक कि वो अमर अल्लाह की तरफ लौट कर आ जाएं और वो बगावत ख़त्म कर दें। तो अमीर माविया ने तो बगावत भी ख़त्म नहीं किया और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने क़िताल भी बंद कर दिया, तहकीम पे राज़ी हो गए और क़िताल किया नहीं, जहाद नहीं किया, जंग नहीं की। और जंग उस हद तक करनी चाहिए थी, दरमियान में रोकनी नहीं है, जब तक हत्ता तफ़ी इला अम्र अल्लाह, वो यानी कि बैत कर ले, बगावत को ख़त्म कर दे। तो इस हद तक अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे जंग नहीं की। तो ये कुरान मजीद की आयत है सूरत हुजरात की। ये जंग करने का हुक्म है बागी से, ना कि सुलह का। उन्होंने सुलह किया, कुरान कहता है कि जहाद करें, जंग करें। तो ये भी उन्होंने भी नाफरमानी की और इमाम हसन भी मासूम नहीं हो, क्योंकि उन्होंने भी सुलह कर दी। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है फ़क़ातिलुल्लती, उनसे क़िताल करो, जंग करो, जब तक वो अल्लाह के अमर की तरफ आ जाए, बैत कर ले, तब तक उनके साथ क़िताल रहेगा। तो ये तो यहाँ पर किनके साथ? वो लोग जो बागी हैं। अमीर माविया अगर बागी था, हम तो कहते हैं वो बागी नहीं था, ये तो लोग कहते हैं ना वो बागी था। बागी था तो फिर क़िताल क्यों नहीं किया, क्यों रुक गए दरमियान में, सुलह क्यों किया? कुरान तो कहता है क़िताल करें। ये भी अली रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का सूरह हुजरात आयत नंबर 9 पर अमल नहीं किया। फिर ये भी एहतजाज तबरीज़ी में है कि अली और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फैसला करवाने के लिए मीरास के बारे में अबू बकर के पास गए, और अबू बकर जब तागूत था। ये एहतजाज तबरीज़ी जल्द नंबर 116 में है। अन राफ़िन काल इन्नी ला इंद अबी बकरिन, वो कहते हैं कि मैं अबू बकर के पास था। वान मोहम्मद बिन उमर बिन अली अन अबी राफ़िन काल इन्नी ला इंद अबी बकरिन, कि मैं अबू बकर के पास था। इज़ तला अली व अल अब्बास यतदाफ़ियान, जब अली और उसका चचा यानी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आए अपना दिफा करते हुए, व यख्तसमान, और लड़ते हुए आए। अली से लड़ता हुआ है और अली उस चचा से लड़ते हुए आया। मुझे बताओ, अली से उस चचा हज़रत उस्मान लड़ते हुए आ रहे हैं और अली उनसे लड़ रहा है। फी मीरास नबी अलैहिस्सलाम के मीरास के बारे में ये फैसला करवाने के लिए आते हैं कि आप हमारे दरमियान में फैसला करें। अब मुझे बताओ कि लड़ते हुए आए अबू बकर के पास फैसला करवाने के लिए, जब अबू बकर गासिब था, जालिम था, तागूत था। और कुरान मजीद मना करता है आयत नंबर 60 सूरत निसा में कि तागूत के पास फैसला करवाने के लिए ना जाओ, बल्कि उसका इनकार करो, नहीं तो गुमराह हो जाओगे। अब मुझे बताओ, ये दोनों हज़रत अब्बास भी और हज़रत अली भी कुरान मजीद के आयत के हिसाब से गुनहगार बनते हैं कि तागूत के पास फैसला करवाने के लिए क्यों गए। इसका मतलब यह है कि वो हक़ का खलीफा समझ कर गए थे, जालिम समझ के और गासिब समझ कर नहीं गए थे। ये हमारे अकीदे की तायीद है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी ख्याल का था कि हक़ का खलीफा है, जालिम नहीं है, इसलिए तो वो गए दोनों। अगर जालिम समझते, गासिब समझते, तागूत समझते तो फिर गुनहगार बनेंगे। तो ये भी मेरे भाइयों बता रही है कि हज़रत अली इनके किताबों के हिसाब से मासूम नहीं रहे। हत्ता अजमाल कुरान, जब जमा कुरान से फरागत मिली गई अली फ़अल्तु सुम्मा अख़ज़त बियद फ़ातिमा, फिर उन्होंने सुम्मा अख़ज़तु बियद फ़ातिमा, सुम्मा अख़ज़तु बियद फ़ातिमा, फिर उन्होंने फ़ातिमा का हाथ पकड़ा। व इब्न अल हसन वल हुसैन, और दोनों बेटे हसन हुसैन का। फ़दरस अला अहले बदर, फिर अहले बदर के पास जाते रहे। व अहले साबिका, साबिकून अल अव्वलून के पास भी जाते रहे, जो इस्लाम में जिन्होंने सबकत करते मुहाजिरिन अंसार, उनके पास भी जाता रहे। और वदावतहुम, उनको दावत दी, इला नुसरती, कि मेरी मदद करो। फमा अजाबनी मिन्हुम इल्ला अरबातुन, कोई किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने नहीं उनकी बात सुनी सिवाय 4 के, सुलेमान व अमार व अबू ज़र वल मिक़दाद। वलक़द रावदत फ़ी ज़ालिका बक़ियतु अहल बैत, बक़िया अहले बैत के पास भी जाता रहा, यानी जाफ़र तैयार की औलाद के पास जाते रहे, और हज़रत अब्बास की औलाद के पास जाते रहे, और उनके हज़रत अब्बास के चाचा के पास जाते रहे, और फिर अकील की औलाद के पास जाते रहे, जो अपने भाई यानी कि भतीजों के पास भी जाते रहे। फ़अबौ
اور انہوں نے انکار کر دیا، کسی نے بھی حضرت علی کی بات کو نہیں مانا۔ لیکن یہ بھی دنیا میں یار، دنیا میں کتنے آج کل کے حساب سے آپ دیکھیں کہ لوگ ووٹ لینے جاتے ہیں تو آج تک کوئی اپنی بیوی کو اور بیٹوں کو ساتھ لے کے گیا ہے کہ ووٹ مجھے دے دو؟ بدترین اور فتنے کا دور ہے میرے بھائیوں۔ تو انسان میں انتہائی حد درجے کی یہ بات ہے کہ وہ بچوں کو لے کر نہیں آتا۔ یہ کیسے ہیں؟ آپ کی کتاب کہتی ہے احتجاج، جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی ساری روایتیں مشہور ہیں، مقدمے میں لکھا ہے کہ اس کی ساری روایتیں مشہور ہیں، کوئی بھی چیز غیر مشہور نہیں ہے۔ کہ کوئی بندہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر لوگوں کے دروں میں جانا اور ان کو کہنا کہ میری مدد کرو اور مجھے خلافت دو، اور کسی نے بھی نہیں سنی۔ یار یہ اس حد تک علی رضی اللہ شیر خدا ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ تمہارا یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہمارا یہ عقیدہ میرے بھائیوں نہیں ہے۔ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے تمہارا؟ اگر یہ بات تمہاری مانے تو تمہارے نزدیک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم نہیں ٹھہرتے، گناہ گار ٹھہرتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا حضرت علی سے، کہا یا امیر المومنین فاخبرنی ان سلمان الفارسی، سلمان الفارسی کے بارے میں ہمیں خبر دیں، وہ کیسا ہے؟ کہا بک بک۔ حضرت علی بہت خوش ہوئے، بک بک کے معنی ہے بہت خوش ہونا۔ سلیمان منا اہل بیتن، دیکھیں آپ کہ سلیمان ہم میں سے اور یہ اہل بیت ہے۔ یار سلیمان تو اہل بیت ہے، اور جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں بیویاں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا امیر حمزے کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت عقیل اور جعفر طیار کی اولاد اور ان کے بھتیجے، وہ اہل بیت نہیں ہیں شیعوں کے نزدیک؟ جبکہ حضرت علی تو کہتے ہیں سلیمان بھی اہل بیت میں سے ہے۔ یہ دیکھو میں نے نہیں کہتا، یہ صفحہ آپ کا ہے 387 صفحے پر، بخ بخ سلیمان من اہل بیتن، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ یہ یا قال یا امیر المومنین، سوال کرنے والے نے سوال کیا اے امیر المومنین۔ تو جب سلیمان کو تو آپ لوگ اہل بیت مانتے ہیں، اور عجیب معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کے چچاؤں کو اور بھتیجوں کو اور بھائیوں کی اولاد کو آپ لوگ اہل بیت نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، خلافت کے ان کی قبول کی تھی اور برحق خلیفہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے۔ یہ دیکھیں ثم قال ام یا علی، محمد رسول اللہ کو مٹا دیں کہ کوئی قریش والے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صلح نامے سے محمد رسول اللہ مٹا دیں، صرف لکھوا دیں محمد بن عبداللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا ثم قال ام یا علی، اے علی اس کو مٹا دو، وَأَكْتُبْ محمد بن عبداللہ، اور لکھو محمد بن عبداللہ۔ فقال امیر المومنین علیہ السلام نے کہا ما امحو اسمک من النبوۃ ابدا، کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ بھائی ادب سے زیادہ امر ہوتا ہے، حکم بجا لانا یہ ادب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو، حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرض ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں مانا۔ یہ کتاب آپ کی ہے اور یہ تفسیر قمی ہے، یہ جلد نمبر 2 ہے۔ یہ ساری کتابیں ایران سے چھپی ہوئی ہیں، پاکستانی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے احتجاج جبرسی صفحہ نمبر 126 پہ ہے، کہتا ہے کہ فلما قتل جعفر بن ابی طالب، جب جعفر بن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا، تزوجہ ابو بکر، تو اس کی بیوی سے ابو بکر نے شادی کی۔ فولدت لہ محمد علی ربیب، پھر وہ جو ہے نا آگے لکھتا ہے ولما مات ابو بکر، جب ابو بکر وفات پا گیا، جب جعفر طیار وفات پا گیا تو اس کی بیوی اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس، اسے شادی کس نے کی؟ ابو بکر نے۔ اب اس کو جب سارے اہل بیت کا خاندان تھا، اس کو تو معلوم تھا نا کہ ابو بکر منافق ہے، ظالم ہے، جابر ہے، اس نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، خلافت کے اوپر غاصب ہے۔ تو اہل بیت کی لڑکیاں اور حضرت علی کی جو بھابھی وہ کیسے چلی گئی؟ حضرت علی نے تو سمجھایا ہوگا نا ان کو کہ ابو بکر منافق ہے، اور وہ بھی سمجھتی ہوں گی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو لوگ تھے وہ تو ابو بکر کو اچھا سمجھتے تھے۔ میرے بھائیوں گواہی قبول کی جاتی ہے اس دور کے لوگوں کی جو اس وقت موجود ہوں۔
یہ حضرت علی کی بھابھی حضرت جو ہے نا جعفر بن ابی طالب کی وفات کے بعد ابو بکر کے ساتھ شادی کرتی ہے، کافر کے ساتھ کی۔ اللہ یاری کہتا ہے ابو بکر کافر تھا، کافر عورت سے یہ شادی کی، یہ بھی خود بھی کافرہ ہو گئی۔ پھر وہ کافر عورت سے ولما مات ابو بکر، جب ابو بکر مر گیا تو کیا ہے تزوج امیر المومنین، حضرت علی نے ان سے اسماء بن امیہ سے شادی کی۔ فولدت لہو یحییٰ، پھر وہ یعنی کہ اسے مختلف یہ نام ہے وہ پیدا ہوئی، اولاد وغیرہ کا ذکر ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ابو طالب جعفر بن ابو طالب کے بعد وہ جو ہے نا اس نے شادی کی ابو بکر کے ساتھ، مسلم سمجھ کر کی یا کافر اور بےمان سمجھ کر کی یا مومن سمجھ کر کی تھی؟ اور علی وغیرہ یہ سارے لوگ اسے انہوں نے پھر بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ پھر وہ کافرہ عورت جب آئی وہ ابو بکر کے مرنے کے بعد تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی اور ان سے پھر اس کو اولاد بھی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ کیا آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی 126 احتجاج طبرسی، تو یہ اس وقت کے لوگوں کی گواہی ہوگی۔ آج اگر ہزارہ مرتبہ بھی کہیں کہ ابو بکر عمر کافر تھے تو بعد والے لوگوں کی جو اس وقت موجود نہ ہو غیر حاضر ہوں ان کی گواہی جج قبول نہیں کرتا، کیا ہوگا تم لوگوں کو کہ میرے اللہ یار کی گواہیاں قبول کرتے ہو جو وہ شاہدی دیتا ہے کہ وہ کافر تھے، اور یہ ادھر حضرت علی اور اس کی بھابھی گواہی دے رہی ہیں کہ نہیں ہم ان سے شادی کر رہی ہیں اس لیے کہ وہ مومن ہے، بیعت کر رہے ہیں، ساری کی ساری امت اس کی بیعت کر رہی ہے، وہ سارے اس وقت کے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ عشاء ہے، سوائے 4 بندوں کے پوری امت نے ابو بکر کی۔ ایک طرف پوری امت کی گواہی ہے، ایک طرف اللہ یار کی گواہی ہے، کدھر جاؤ گے میرے بھاؤ، کس کی بات کی مانیں؟ ایک وہ ہیں گواہ جو موجود تھے اس وقت، اور یہ جو بعد میں جو موجود نہیں ہے ان کی گواہی کیسے جج قبول کر رہا ہے؟ تم جج ہو، فیصلہ تو کرو۔ تو اور یہ نہج البلاغہ کے اندر بھی ہے، صفحہ 151 پہ ہے، یہ لکھتا ہے محمد بن ابی بکر کی والدہ گرامی اسماء بنت امیس تھیں، یہ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 151 ہے، اور خطبہ 66 کے نیچے حاشی میں لکھا ہے، جسے امیر المومنین حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد عقد کیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ بھی آپ کی گواہی نہج البلاغہ میں بھی لکھا ہوا ہے، احتجاج طبرسی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ کافر عورت سے شادی کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی نے، تو یہ بھی گناہ گاری ہے، معصوم نہیں رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی، احتجاج جلد اول میں ہے، جلد اول احتجاج طبرسی مطبوعہ ایران، اور اسی میں ہے قال امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام نے کہا واللہ ما ارانی الا مطلقہ، میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں سوائے یہ کہ میں اس کو عائشہ کو طلاق دے دوں۔ اس کا مطلب کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے عائشہ سے نکاح کیا تھا، اور یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومنین کی مائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ تو آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ طلاق دی، اس کا مطلب کہ شادی کی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی کہ کس سے شادی کی؟ مومن کے ماں سے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ سے شادی کر کے قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی کی۔ یہ کتاب بھائی آپ کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم نہ رہے۔ پھر امام جعفر فروق کافی جلد 6 کہتے ہیں سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق کہتے ہیں کانا ابی یفتی فی زمن بنو امیہ، بنو امیہ کے زمانے میں ابو فتویٰ دیتے تھے انما قتل البازی والا صفر فهو حلال، کہ باز اور چیل یہ حلال ہیں، کھا سکتے ہو۔ وکان تقیہم، کہتا ہے یہ تقیہ کی بنیاد پر کہا تھا، وانا لا اتقیہم، اور میں تقیہ نہیں کرتا، وہ حرام، اور یہ حرام ہے۔ ایک کہتا ہے حلال ہے، باپ کہتا ہے حلال ہے، اور بیٹا کہتا ہے دونوں امام ہیں، اور دوسرا کہتا ہے حرام ہے۔ اب مجھے بتاؤ کس کو حرام و حلال کا فرق ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ حرام حلال کریں۔ تو یہ کیسے ایک کہتا ہے حرام، دوسرا کہتا ہے حلال ہے؟ امام جو اتنے ڈرتے ہیں امام، وہ کہتے ہیں پھر ابو تقیہ کے طور پر کرتا تھا، یعنی کہ ڈرتا تھا۔ وہ جو ڈرتا ہے وہ دوسروں کو حقوق کہاں دلا سکتا ہے؟ وہ تو پھر امامت سے گیا۔ جو امام ڈرے لوگوں سے وہ تو امامت کے قابل ہی نہیں ہے۔ امام تو نہ ڈر ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔
تو میرے خیال میں بہت ساری باتیں ہیں بھائی، میں کہاں تک بیان کروں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اللہ یاری اور اس کے جو ہم خیال لوگ ہیں، میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کے جواب بھی دیں۔ اور یہ آخر میں ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا قرآن مجید جس کو جمع کیا تھا ترتیب نزول کے ساتھ، جو کہ ترتیب نزول اور محمدی نسخہ جس کو کہتے ہیں، وہ حضرت علی نے ظاہر نہیں کیا۔ وہ چوتھا خلیفہ بنے تو اگر وہ قرآن مجید صحیح نہیں تھا ترتیب کے حساب سے بھی، تو اصلی نسخہ تو حضرت علی کے پاس موجود تھا، تو حضرت علی نے وہ دے دیا ناراض ہو کر امام حسن کو، امام حسین نے امام حسن نے امام حسین کو، یہ اماموں میں چلتا رہا۔ اب وہ اصل کافی میں ہے کہ امام مہدی آئے گا تو اصلی جو قرآن ہے وہ لے کر آئے گا۔ تو یہ قرآن مجید کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے حضرت علی سے لے کر 12 اماموں نے، جو اصلی قرآن تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں یہ نسخہ عثمانی ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ جاری تو کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے وہ قرآن مجید جو اصلی تھا اس کو جلا دیا تھا، اور زید بن ثابت کا یہ قرآن جو ہے نا یہ اس کا لکھا ہوا ہے، علی والا یہ قرآن نہیں ہے۔ اور یہ بھی شیعوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ علی والا قرآن ہوتا تو آج جو مسلمانوں کے حالات بگڑے ہوئے ہیں وہ نہ ہوتے، کیونکہ اس میں اہل بیت وغیرہ کے اماموں کے سب کے نام تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں پھر کہ حضرت علی نے وہ قرآن مجید چھپا لیا ہے، اور 12 اماموں نے بھی۔ اور یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 159 ہے، آیت نمبر 159 ہے، ان الذین یکتمون، سورۃ بقرہ، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جنہوں نے چھپائے رکھا ہے قرآن مجید کی آیتیں میں سے کچھ آیتیں، والہدی، اور ہدایت کو چھپایا ہو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کتاب میں آنے کے باوجود، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، ان کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ 159 آیت ہے سورۃ بقرہ کی۔ میرے بھائیوں، اب مجھے بتائیں کہ سارے امام حضرت علی شیعہ کتاب کے حساب سے، شیعہ کتب سے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن شیعہ کتب کے حساب سے سارے 12 اماموں نے قرآن مجید وہ ابھی تک چھپایا ہوا ہے، جو اصلی قرآن ہے محمدی نسخہ۔ حالانکہ عمر کے بعد، ابو عثمان کے بعد حضرت علی آئے تو وہ انہوں نے کیوں نہیں اس کو ظاہر کیا؟ خلافت ان کے ہاتھ میں تھی نا، پھر تو کرتے نا، خلیفے تھے چوتھے، تو کیوں نہیں بولا؟ وہ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر تو جنگیں کرتے رہے خلافت کے لیے، بنوانے کے لیے، کہتے ہیں نا شیعہ کہتے ہیں جنگ صفین، جنگ جمل کی، تو یہ قرآن کے لیے کیوں نہیں لڑے؟ چلو اگر وہ ان سے نہیں لڑے تو آخر میں تو وہ خود تھا نا خلیفہ، تو وہ اصلی قرآن کیوں نہیں لے آئے وہ؟ اگر یہ موجودہ قرآن جس میں وہ شک کرتے ہیں کہ یہ موجودہ قرآن نہیں ہے، محمدی نسخہ، وہ کیوں نہیں لائے؟ اور اس قرآن کے لیے خاطر جنگ کیوں نہیں کہہ لی رضی اللہ تعالیٰ نے حق کے خاطر؟ تو یہ معلوم ہوا کہ بھائی پھر جب وہ قرآن مجید اہل بیت نہیں دلا سکتے تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ صحابہ کی پیروی نہیں کرو؟ اگر ہم صحابہ کو بھی چھوڑ دیں تو پھر قرآن مجید تو یہ صحابہ کا دیا ہوا ہے، اہل بیت والا تو یہ قرآن مجید ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی دروازہ ہے علی کا، اور یہ اہل بیت کا، اس اہل بیت کی پیروی کرنا۔ تو اہل بیت کی پیروی اگر ہم کریں تو قرآن مجید ہی ہمیں نہیں ملتا، اور اگر صحابہ کو چھوڑیں اہل بیت کو لیں تو یہ قرآن مجید بھی گیا ہمارے ہاتھ سے، اور تو دین ویسے ہی گیا، لیکن اب یہ قرآن مجید کے بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں تاکہ اللہ جاری صاحب اور اس کے ہم عقیدہ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو بھی ان کو نکال لیں۔ تو مجھے بتائیں کس طرح سے وہ معصوم ہو سکتے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے بیزاری کا اعلان کرے؟ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون۔ میں ہلکی منع کر رہا ہوں، سخت منع نہیں کر رہا، ادب کے ملحوظ رکھتے ہوئے۔ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے اللہ کے ان پر لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ وہ پھر مجھے بتاؤ امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ منا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے نا وہ حسن یاری اور ان کے ہم عقیدہ لوگوں کا ہے کہ وہ قرآن مجید جو ہے نا اصلی نسخہ وہ حضرت علی نے امام مہدی کو دیا ہے، اور اصل کافی کو ماننے والے لوگوں کا ہے۔ اصل کافی میں لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی لے کر آئے گا۔ وہ بہت ساری باتیں ہیں جو بہت دلائل ہے میرے پاس، لیکن میں ان دلائل پر اکتفا کرتا ہوں، اور سامعین سے گزارش ہے کہ بھائی ذرا شروع سے لے کر آخر تک غور سے سنیں۔ اور پھر میرے بھائیوں ایک بات ہے، میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے
मेरा नंबर है 033578049995। इस नंबर पर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो कर सकते हैं। उमूमन लोग सवाल करते हैं, कमेंट्स में करते हैं, लेकिन जब मैं उनको कहता हूं कि मेरे जो है ना वो मुझसे बात करें या अपना नंबर दे दें या मिस कॉल दे दें, तो फिर मैं ही बात करूंगा आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को इसमें फिर भी किसी किस्म के अश्कालात हों या सवालात हों, मेरे भाइयों, मेरे इस नंबर पर 033578049995 ये व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं और बात भी मेरे साथ कर सकते हैं खुलकर, कोई बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह उठाऊंगा, अगर नहीं भी होगा तो नंबर देकर बाद में आप लोगों से कांटेक्ट में आऊँगा। तो मेरे भाइयों, कमेंट्स आप करें, लेकिन यह है कि जब मैं आप लोगों को नंबर भी दे रहा हूँ तो मेरे साथ बात भी आप करें, तो वो ताकि वो जो उलझने हैं, शुकुक शुबहात है इस मामले में, वो दूर हो जाए। आज बस कुछ इतना ही, हालांकि दलाल बहुत ज़्यादा हैं। अकूल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।